अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज चलेंगे मलेशिया। एक ख़तून है हमारे साथ, इनसे पूछेंगे कि किस तरह ये वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रही हैं और क्या क्या मुश्किलात हैं वहाँ पे। इन प्रोग्रामों का मकसद ही यही होता है कि लोगों के मसाइल आपके सामने लेके आएँ, लोग कितने परेशान हैं, क्या हालात हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी इल्म हो कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी है। अगर आप जिस तरह मलेशिया में है या थाईलैंड में है या दूसरे ममालिक में है, श्रीलंका में है, जो हमारे पाकिस्तानी गए हुए हैं, तो चलते उनके पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने नाइन न्यूज़ टीवी को टाइम दिया। ये बताइए कब से आप मलेशिया में? हमें 3 साल हो गए हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान कहाँ से हैं? पाकिस्तान रहुआ से हम आए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि केस वगैरह का क्या बना आपका, जो यहाँ पे सियासी पनाह का केस था? कुछ भी नहीं बना सर, वो केस में 3 साल हो गए, उन्होंने अभी तक इंटरव्यू नहीं हमारा लिया और ना केस पास किया है। बहुत रिक्वेस्ट की है उनको और हम्म। उन्होंने हमारी डेट गुजर गई है आरएसटी की इंटरव्यू की। उन्होंने कहा था हम लेंगे, लेकिन फिर नहीं लिया। हमें बुलाया था, हमने खुद कॉल की थी उनको, काफी कॉलें की थी, बुलाया उन्होंने हमें। फिर हमें साल का इशू कर दिया लेटर, कोई इंटरव्यू नहीं हमारा लिया गया। हम्म। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? जी, तो मियाँ क्या मेरे करते हैं 3 आप? बच्चे हैं। जी, मियाँ क्या करते हैं आपके? मियाँ मेरे कुछ भी नहीं कर रहे। वो पहले तो करते थे लेकिन बीमार हो गए हैं, उनको गुर्दों का मसला है और फारा का काम नहीं है। ओहो, तो गुर्दों को क्या हुआ? जी। हेलो। जी जी। अच्छा, आप मेरा हाल रो रही हैं, थोड़ा सा हिम्मत से काम लें, ताकि ये मैं इंटरव्यू, मकसद यही होता है कि लोगों को बताना कि कितने परेशान हैं लोग इन ममालिक में। तो गुर्दों का क्या प्रॉब्लम हो गया? वो पाकिस्तान में भी था या यहाँ हुआ आके? नहीं, इधर आके हुआ है। अच्छा। पत्थरियां बता रहे हैं गुर्दों में। अच्छा, पथरी हैं तो वो, तो आपने कोई इलाज वगैरह करवाया वहां से कोई? उनको बहुत तकलीफ होती है जब दर्द होती है। मगर वो, चले ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हाँ इसमें जी, खटरा होम्योपैथी। हुआ नहीं जाता मुझसे। अच्छा, तो आपके घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं वहां पे? काम की आपको इजाजत है? काम की इजाजत तो नहीं है, लेकिन चोरी छुपे कर लेते हैं। हम्म। कहीं से दिहाड़ी वगैरह लगा के बच्चों को खाने पीने का कुछ अशिया ले आते हैं। मैं हम्म। खुद करती हूँ कि लोगों के घरों में। ये तो काफी मुश्किल जिंदगी है वहां पे, इतनी आसान तो नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा मुश्किल है मेरा हाल आप वहां पे। हाँ जी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमने तो बच्चों का सोच के इधर आए थे, हम खुद नहीं पढ़े, ना मेरे मियाँ पढ़े हैं ना मैं पढ़ी हूँ। हम्म। तो ये बताइए कि अखराजात हमने जो, सोचा था कि बच्चों को अच्छी जिंदगी देंगे। हम्म, तो ये बताइए कि जो जी जी। कितनी कितनी उम्र के बच्चे हैं आपके? मेरे 15 साल से छोटे हैं। एक अच्छा, 15 साल का है और एक 13 साल का, एक 10 साल का है। तो ये कैसे तालीम कैसे हासिल कर रहे हैं? पहले तो जमात वालों ने जो स्कूल खोला था, लेकिन अब फोन पे ही पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये इसके कोई तालीम के अखराजात भी आपको देने पड़ते हैं? जी, देने पड़ते हैं, अच्छा। देते हैं हम। अच्छा। लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी बहुत मुश्किल है। 4-5 महीने की अभी इनकी फीस रहती है। अच्छा। अच्छा, ये हाँ तो जी। बड़ी दर्दनाक दास्तान है आपकी। आप घरों में काम करती हैं, मियाँ बीमार है, मियाँ को मसला है, और घर का ये जी, वैसे ये यहाँ पे किराया कितना आपके जो घर का है? हमारा एक कमरे का घर है, उसी में किचन है, उसमें वॉशिंग में 600 रिंगट कराया है। तो उसी में आप तीन बच्चों के साथ रह रही हैं? हेलो। अच्छा, ये तो बहुत छोटा घर है, तीन बच्चों के हिसाब से, मियाँ बीवी और तीन बच्चे। तो ये 600 किराया है, तो इसके ऊपर हेलो। बिजली, जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? आवाज काट गई थी।
تو یہ تو بڑی میں نے کہا مشکل زندگی ہے وہاں پہ کہ ایک کمرے میں تو 600 آپ وہاں کا رینٹ دیتے ہیں اور بجلی پانی علیحدہ ہے. بجلی پانی کا علیحدہ ہے. 600 رنگٹ کرایہ دیتے ہیں. اور 3 مہینے ہو گئے میں کرایہ بھی نہیں دے سکی کیونکہ مجھے بھی کورونا ہو گیا تھا. انہوں نے مجھے بھی کام سے نکال دیا تھا. اوہو اچھا، یہ تو بڑے مسئلے میں پھنس گئے آپ لوگ. تو کرونا میں کسی نے اور نے مدد نہیں کی آپ کی وہاں، گورنمنٹ نے یا کسی اور نے؟ کسی نے بھی کوئی مدد نہیں کی. جو جماعت والے ہیں انہوں نے 1-2 دفعہ راشن بھیجا ہے اور کوئی مدد نہیں کی ہماری کسی نے بھی. میں نے سب کو، میں پہلے بھی کافی دیر، میں خود بھی ادھر آ کے بہت بیمار ہو گئی تھی. میرے پیتے میں پتھریاں اور میرے گلے میں گلٹیاں بن گئی تھی. میرا جو دانت ہے نا نیچے والا چباڑا وہ سارا اندر چلا گیا تھا. اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا آپریشن ہوگا. اندر گلٹیاں بن گئی تھی. اوہو اچھا. تو بہت میں نے ہاسپٹل گئی. انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن کریں گے. کافی اخراجات تھے وہ میں نہیں پورے کر سکتی. میں نے سب سے رابطہ کیا کہ ڈاکٹر سے میں نے بات کروائی. ڈاکٹر نے خود کی کہ میں کہتا ہوں کو آپ کی ہیلپ کرے گی. ون والوں کو کہتا ہوں، کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی. لیکن پھر وہ ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کو ایڈمٹ نہیں کرتے لیکن آپ روز روز ٹریٹمنٹ اپنا کروائیں. یہ بہت خطرناک ہے، یہ کینسر بھی بن سکتا ہے. تو آپ کے کچھ عزیز میں جن کے گھر، جی بتائیے جی بتائیں. میں جن کے گھر پھر کام کرتی تھی، پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کو ساری صورتحال بتائی. انہوں نے آ کے پھر میرا وہ علاج کروایا تھا. تو پھر میں ٹھیک ہوئی تھی. میرے منہ میں پانی بھی نہیں جاتا تھا، ایسے منہ میرا بند ہو گیا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ وہاں پہ اتنی مشکل زندگی ہے تو آپ تو سارا دن ساری رات پریشان میں رہتے ہوں گے آپ لوگ. تو بہت پریشان ہوئی، بہت زیادہ. سوچ کے یہی تو بیمار ہوئے ہم کہ کیا کریں گے، بچوں کا کیا بنے گا. ان کی پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے. ہم نے سوچا ہم بچوں کو پڑھائیں گے، ہم خود نہیں پڑھے تھے، ان کو اچھی تعلیم دلائیں گے، ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. لیکن اتنی مشکل آتا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا تو آپ کے کوئی عزیز وغیرہ یورپ میں رہتے ہیں؟ عزیز رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. نہیں کبھی انہوں نے نہیں آپ کو کہا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، ہم آپ کی مدد کریں؟ کبھی بھی نہیں کہا. اچھا یہاں ایک بات میں کہنا بہت ضروری سمجھوں گا ناظرین کہ جو لوگ اس وقت ملیشیا میں یا دوسرے ممالک میں مصیبت میں ہیں اور ان کے عزیز اور رشتہ دار جو یورپ اور امریکہ کینیڈا میں رہ رہے ہیں، ان کو کچھ خیال کرنا چاہیے اور ان کی باقاعدہ طور پر مدد کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان کا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہوا ہے، اور اس میں کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یورپ میں کام نہیں ہے، ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے، ہمارے پاس تو یہاں انکم تو سب کی ہے، ہم لوگ بھی یورپ میں رہتے ہیں، تو اس میں سے 100-200 یا 150 یورو اگر آپ اپنی وہاں کی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کو بھیجتے رہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اور میرے خیال میں سب سے پہلے ان کا حق بھی بنتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. تو یہ جو لوگ بھی میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اگر ان کے کوئی عزیز ایسے ہے جو مشکلات میں ہیں تو ان سے رابطہ قائم کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کو جو بھی مدد وہ کر سکے، جتنی بھی کر سکے وہ کریں. اور ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ نہیں کہ مدد کر کے پھر ان کو تانے دیتے رہے، ان کو فون کر کے ڈسٹرب کرے. خاموشی کے ساتھ اگر آپ کسی کی مدد وہاں کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی تو کرنی چاہیے میرے خیال میں. جی اچھا یہ بتائیے کہ وہاں اب آپ کا ٹوٹل خرچہ کتنا ہوتا ہوگا گھر کا اور کھانے پینے کا، سارا ٹوٹل کتنا خرچہ مہینے کا؟ 600 رنگٹ تو کرایہ ہے. تو اس کے بعد کھانے پینے کا اگر میں اکٹھا جب کام کرتی تھی صحیح تھا، کام میرا اکٹھا سودا لے کے آؤں راشن گھر کا تو 400-450 رنگٹ آتا ہے. مطلب ٹوٹل تقریباً بجلی پانی ڈال کے تو 1100-1200 وہاں کے جو وہاں کی کرنسی ہے وہ خرچہ ہے آپ کا نا؟ جی. اور فیسیں لیتا ہے بچوں کی جو کہ تعلیم کے اخراجات، دوائیوں کے ڈال ڈول کے تو پھر 1500 سے اوپر ہو جاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ دوائیوں کی کوئی گورنمنٹ مدد نہیں کرتی کسی قسم کی بھی؟ نہیں بالکل نہیں کرتی. ہماری نہیں کرتی. جو ادھر کے ادھر کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ہماری نہیں کرتی.
ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جی آپ کی بڑی دردناک داستان ہے کہ آپ بھی بیمار ہیں، آپ کے میاں بھی بیمار ہیں اور پردیس میں آپ اس وقت ہیں، اور کیس کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کب منظور ہو، کب آگے جائیں، کیونکہ ملیشیا میں لوگ کافی ویٹ کر رہے ہیں، کچھ جی کرونا کی وجہ سے بہت آپ تو کے لیے یہاں مسائل جو کام کے ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی زبان کا بھی مسئلہ آپ کو؟ جی زبان کا بہت مسئلہ ہے، پڑھے نہیں ہے نا، ہمیں زبان نہیں آتی، نہ انگلش آتی ہے نہ ملائی، اس لیے کام کا بہت مسئلہ ہے، کبھی کام ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا. ہاں جی. تو یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو کام ہے کس طرح کا لوگوں کو کام ملتا ہے؟ جس طرح آپ کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے اور زبان کا بھی پرابلم ہے، کیسا کام آپ کو ملتا ہے؟ کیسا؟ لوگوں کے گھروں وغیرہ کا کام ملتا ہوگا میرا خیال ہے. جی جی میں ان کے گھروں میں صفائی کرتی ہوں. اچھا. اچھا تو یہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ حالات ہو جائیں گے، ہم جب وہاں پاکستان چھوڑیں گے تو کیا وہاں پہ آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ جب دوسرے ملک میں جائیں گے تو کیسی زندگی ہوگی؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیں. سوچا تو ہم نے تھا بچوں کا، کہ بچوں کی زندگی بن جائے گی، چلو یہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے شاید بچے پڑھ دیں ہمارے، ہم نہیں پڑھے تو ادھر آ کے تو اور زیادہ مشکل زندگی ہو گئی ہے. اچھا کوئی میسج دینا چاہے ہمارے جو چینل کو دیکھنے والے نائن روز ٹی وی انٹرنیشنل، ان کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں سب سے یہی کہوں گی کہ ہمارے لیے دعا کرے، ہماری مشکلیں کم ہو اور سب کو. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ آپ کا میسج پہنچ جائے گا. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے نائن روز ٹی وی کو ٹائم دیا. تھینک یو جی، شکریہ. ناظرین، جو لوگ وہاں پاکستان سے دوسرے ممالک میں آتے ہیں، اس میں ہم بے شمار پروگرام کر چکے ہیں، اور یہ پرابلم جو ابھی یہ خاتون بتا رہی تھی بڑی تکلیف میں تھی، اور ان کا ہمیں میسج آیا تھا کہ ہم بہت پریشان ہیں. دیکھیں ہم آپ کی یہی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پروگرام کر کے لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں مسائل کیا ہیں، لوگ کس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، کس تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں، اور اتنی آسان زندگی نہیں ہے. اب یہ بیچاری رو رہی تھی، بار بار مجھے وہ بند کرنا پڑ رہا تھا اپنا سسٹم، کیونکہ ظاہر ہے تکلیف کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آدمی یا خاتون کوئی بھی ہو انسان، وہ نہ بھی رونا چاہے تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں. اس کو جو تکلیفیں ہوتی ہے جب کوئی ان کی بات سنتا ہے تو جو درد اندر انسان کے ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا درد کسی کو بتائیں، کسی کو یہ بتائیں کہ وہ کن مسائل کا شکار ہے. تو اب مسئلہ وہی ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرے، اور ویسے بھی ذہن میں رکھے کہ اس طرح کے لوگ دنیا میں ہیں جو بہت ہی پریشان ہیں، جو بہت ہی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. شروع میں نے کچھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ عزیز رشتہ داروں کا بھی حق ہے کہ ان کا خیال رکھے. ہمارے پروگراموں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک فضل ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ پروگرام جب لوگ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستے بھی خدا تعالیٰ نکال دیتا ہے. تو جڑے رہے نائن روز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملیں گے اگلے پروگرام میں.